अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म का बुरा वक्त शुरू हो गया है। काउंट डाउन है। अगले कुछ घंटों के अंदर अंदर 60-70 घंटे लग सकते हैं, 80 घंटे लग सकते हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब घर चले जाएंगे। 3 इस्तीफे आ चुके हैं, नंबर गेम तब्दील हो चुकी है, बहुत बड़ा अपसेट होने जा रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है, ये आपको देने जा रहे हैं हम। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि आज फील्ड मार्शल साहब ने भी 2 टोक ऐलान कर दिया है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। सुहेल खान आफरीदी की टीम में एक बारीक वारदात डालने की कोशिश की गई है 2 लोगों की तरफ से। इमरान खान साहब से मंसूब करके एक मैसेज भेजा गया और वो पकड़ा गया, वो चोरी पकड़ी गई, 2 नंबरी पकड़ी गई है। नाज़रीन, चूंकि इस वक्त सिस्टम बहुत बेताब है कि सुहेल आफरीदी एक तो खुद बहुत बड़ा मज़ाहमतकार सिस्टम के ऊपर आके बैठ गया, दूसरा वो टीम जो बनाने जा रहा है उस टीम ने वफाक के छक्के छुड़ा के रख दिए हुए हैं। ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले बात करते हैं। 3 इस्तीफे आए जी आज़ाद कश्मीर के अंदर। जो निज़ाम है हम आपको बता रहे हैं वो गिर रहा है, वहाँ की गवर्नमेंट जा रही है, पीएम साहब घर जा रहे हैं। अगले 72 से 80 घंटों के अंदर अंदर आप आज़ाद कश्मीर के निज़ाम को बिल्कुल तहस नहस होते हुए देखेंगे। कंप्लीट नया सेटअप आ रहा है वहाँ पे। जो डिटेल्स है वो आपके सामने रख देते हैं। इस वक्त जो कल 3 लोगों ने इस्तीफे दे दिए आज़ाद कश्मीर के अंदर, और जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी थी उसकी डिमांड्स के अंदर वुज़रा के इस्तीफे शामिल थे। काबीना को 20 वुज़रा तक महदूद करने का मुतालबा था, सेक्रेटरीज को 20 सेक्रेटरीज तक महदूद करने का मुतालबा था, और उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है और उसके ऊपर काम बहुत तेजी से चल रहा है। कल 3 लोगों ने इस्तीफे दिए और अब खबर यह आ रही है कि अगले 70 से 80 घंटों के अंदर अंदर जितने भी वहां के स्टेक होल्डर्स हैं वो इकट्ठे होंगे और वज़ीर-ए-आज़म साहब का तख्ता उलट दिया जाएगा। नया वज़ीर-ए-आज़म आएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, और इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना तकरीबन जो काम है वो मुकम्मल कर लिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कराची की जो लीडरशिप है, आज उन्होंने उनको कराची तलब कर रखा है, और ये भी बताया जा रहा है, जरा ये बता रहे हैं कि इससे पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हो चुकी है। पीपल्स पार्टी अपना वज़ीर-ए-आज़म ले आएगी आज़ाद कश्मीर के अंदर और मौजूदा निज़ाम गिर जाएगा। इस वक्त जो नंबर गेम है आज़ाद कश्मीर के अंदर, 52 लोगों में से तकरीबन 35 से 40 लोगों का जो नंबर है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हासिल करने में कामयाब हो चुकी है। वहां पे अगले कुछ घंटों में आप चेंज देखेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, सुहेल खान आफरीदी, खबर ये आई है जी कि सुहेल खान आफरीदी, चूंकि आपको पता है कि सिस्टम को बहुत खटक रहा है, वो काबू नहीं आ रहा, उसने इमरान खान से मुलाकात करने की जिद लगा ली है। उसके ऊपर वो चीफ साहब को भी खत लिख रहा है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आके पहुंच रहा है, शहबाज शरीफ को भी वो कॉल कर रहा है, और शहबाज शरीफ और चीफ साहब का ऑफिस सब ये कह रहे हैं कि हम आपको पूछ के बताएंगे। वो किससे पूछना है ये उनको भी शायद नहीं पता, और अभी तक उनको कोई जवाब नहीं दिया गया क्या है आपकी मुलाकात होगी या नहीं होगी। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्लिप सामने आया है। शाहजेब खानजादा साहब ने ये सवाल पूछा राना सनाउल्लाह साहब को कि आप एक मुल्क का वज़ीर आला है वो, आप उसको इमरान खान साहब से क्यों नहीं मिलने दे रहे। शहबाज शरीफ से वो फोन पे कहते हैं मुझे इमरान खान साहब से आप मुलाकात की इजाजत दें। तो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अडाला जेल के सुपरिटेंडेंट तो नहीं लगे हुए, मुलाकात करवाना तो अडाला जेल के सुपरिटेंडेंट का काम है। अब चाहिए तो ये था कि शाहजेब खानजादा जेन्युइन सवाल दूसरा ये पूछते कि सुहेल आफरीदी ने तो पंजाब के महकमे दाखिला को भी खत लिखा, शहबाज शरीफ को भी खत लिखा, उनको भी खत लिखा जिनके अंडर है सुपरिटेंडेंट अडाला जेल, तो उधर से तो कोई जवाब नहीं आया। तो जाहिर है अब उसने फिर मुल्क के सबसे बड़े चीफ एग्जीक्यूटिव से ही ये रिक्वेस्ट की, चूंकि उसको पता है कि अडाला जेल के अंदर क्या कुछ चल रहा है, और मुलाकात करने के लिए अगर उसको पता है कि अडाला जेल का जो सुपरिटेंडेंट है वो इतना बाइख्तियार होता तो वो कभी शहबाज शरीफ को तो ना कहता फोन पे कि मेरी आप इमरान खान साहब से मुलाकात करवाएं। ताम उन्होंने कहा जी कि आपने पहले ही उनको नाराज कर दिया। उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही, कोई जवाब नहीं आया। लेकिन नाज़रीन, सुहेल खान आफरीदी ने एक तो पूरे निज़ाम को बहुत मुश्किल में डाल दिया। एक वो कहते हैं कि आप मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाएंगे तो बात यहां से शुरू होगी, आप मुलाकात नहीं करवाएंगे तो बात शुरू नहीं होगी। एक तो सुहेल खान आफरीदी खुद बड़ा मज़ामतकार था, अब वो जो टीम बनाने जा रहा है वो उसके ऊपर एक और बहुत बड़ा अपसेट कर रहा है सिस्टम के साथ। यानी टीम के अंदर वो मीना खान अफरीदी, टीम के अंदर वो उन लोगों को, मतलब जुनैद अकबर टाइप लोग आ रहे हैं, जुनैद अकबर जैसे लोग आ रहे हैं। जुनैद अकबर तो ज़ाहिर कौमी असम्बली के अंदर है, लेकिन उन जैसे ही मज़ामतकार आ रहे हैं। एक कंप्लीट पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है केपीके के अंदर। और आप देखें केपीके बहुत हिसास इलाका है इस वक्त। अफगानिस्तान के पर्सपेक्टिव में देखें आप, दहशत गर्दी के पर्सपेक्टिव में देखें, अफगान के माजरीन के तनाज़र में देखें, केपीके की रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है वफाक के साथ इस वक्त। लेकिन
جو سہیل خان افریدی ہے وہ ڈٹا ہوا ہے. اور خبر یہ آئی ہے جی کہ مشال یوسفزئی، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے نظام کی باقیات تو ناظرین ہر جگہ ہیں، چاہے وہ مشال یوسفزئی ہو، چاہے وہ علی ظفر ہوں، چاہے وہ بیرسٹر سیف ہوں، کوئی بھی ہو، نظام کی باقیات تو ہوتی ہیں ہر جگہ. خبر یہ آئی ہے جی کہ مشال یوسفزئی اور بیرسٹر جو علی ظفر صاحب ہیں، ان دونوں نے ایک میسج دیا سہیل خان افریدی کو، اور ان کو یہ میسج دیا کہ آپ نے بیرسٹر سیف کو بالکل بھی نہیں چھیڑنا، اور آپ بیرسٹر سیف کو جو ہے وہ وزیر داخلہ بنا دیں، آپ ان کو داخلہ کا قلمدان بھی سونپ دیں. اس کے بعد بتایا یہ جا رہا ہے کہ سہیل خان افریدی نے یہ معلوم کروانے کی کوشش کی عمران خان صاحب سے، تو پتہ چلا عمران خان صاحب کا جواب آیا کہ یہ بالکل جھوٹ بولا جا رہا ہے، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، آپ اپنی کابینہ بنانے کے عمل میں بالکل خود مختار ہیں، آپ جس کو چاہیں کابینہ کے اندر شامل کریں، جس کو چاہیں نکال دیں، میں نے ایسی کوئی سفارش نہیں کی. اب ظاہر ہے سسٹم اپنے بندے وہاں پہ رکھنے کی پوری کوشش کر رہا ہے، اور وہاں پہ ایک لڑائی اس وقت چل رہی ہے، لیکن سہیل خان افریدی جو ہے، یا پھر ایک خبر اور بھی پلانٹ کی گئی کل کہ سہیل خان افریدی جو ہے وہ مراد سعید کی چوائس ہے. بھائی اگر مراد سعید کی بھی چوائس ہے تو کیا وہ کوئی فارم 47 پہ آیا ہوا ہے؟ وہ جس کی بھی چوائس ہے، آپ کو یہ حق کس نے دیا آپ یہ بات کریں؟ یعنی یہ بات، اس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے، اس بات کی کوئی جسٹیفیکیشن ہی نہیں ہے کہ وہ کس کی چوائس ہے. وہ جس کی بھی چوائس ہو، وہ مودی کی بھی چوائس ہو، وہ وہاں کے ووٹوں سے بنا ہوا ہے، اس کو 90 ووٹ پڑے ہوئے، پہلے وہ اپنے حلقے کا الیکشن جیت کے آیا، اس کے بعد اس کو 90 ووٹ پڑے ہوئے. تو آپ یہ سوال نہیں کر سکتے کہ وہ کس کی چوائس ہے. وہ پاکستان کا شہری ہے، وہ کے پی کے کا شہری ہے، وہ کے پی کے کی صوبائی اسمبلی کا ایک ممبر ہے، اور اس کے بعد وہ عمران خان کا کارکن ہے، عمران خان نے اس کو بنا دیا. آپ کہہ رہے ہیں مراد سعید نے ایک میسج بھیجا، اس سے یہ وہ، اس سے آپ کو کیا ہے؟ اس سے یہ جھلکتا ہے آپ کو کہ آپ کو وہ بندہ بہت مشکل میں ڈال رہا ہے. آپ کے پاس اس کے اوپر بات کرنے کے لیے کچھ پرائیویٹ نہیں ہے، آپ اس کی ذات کے اوپر بات کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ویڈیو نہیں ہے، کوئی آڈیو نہیں ہے، کوئی کرپشن نہیں ہے، کچھ اور نہیں ہے، اس لیے آپ کو وہ کھٹک رہا ہے، اس لیے آپ ادھر ادھر کی باتیں ڈھونڈ رہے ہیں. اس لیے آپ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ ان کو مراد سعید نے اور پھر ایک مخصوص طریقے سے بشرا بی بی صاحبہ نے ان کو کہہ کے فائنل کر دیا. فائنل جس نے بھی جس کو کیا، بہرحال جس کو کیا ہے اس نے آپ کو دن میں اس نے تارے دکھا دیے. یہ پریشانی آپ کی جو ہے وہ بالکل نظر آ رہی ہے. ایک اچھی خبر مجھے بہت اچھی لگی ہے، پتہ نہیں آپ کو لگے گی نہیں لگے گی. وہ خبر یہ ہے ناظرین کہ جو وفاقی حکومت ہے اس نے خیبر پختونخوا پولیس کے لیے بلٹ پروف گاڑیاں دی ہیں جی. محسن نقوی صاحب نے چابیاں دی ہیں، یہ بہت اچھی چیز ہے، یہ ہونی چاہیے. ناظرین اب ذرا بات کرتے ہیں ٹی ایل پی کے اوپر. ٹی ایل پی نے، پنجاب گورنمنٹ نے جو خط لکھا ہے ٹی ایل پی کو بین کرنے کا، اس کی کچھ ڈیٹیل سامنے آئی ہیں. صوبائی حکومت یہ کہتی ہے، مریم صاحبہ کی حکومت یہ کہتی ہے کہ ٹی ایل پی جو ہے پچھلے 8 سال سے پرتشدد احتجاج میں ملوث رہی ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت کی جانب سے جو یہ خط لکھا گیا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ تنظیم مسلسل ریاستی ریٹ کو چیلنج کرتی ہے، اور ٹی ایل پی کی جو سرگرمیاں ہیں یہ پبلک کے لیے، جنرل پبلک کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ بن چکی ہوئی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹی ایل پی ہے اس کو بین کیا جائے. اچھا، وہ جو سمری وہاں پہ انہوں نے منظور کی ہے وہ بھی سرکولیشن کے ذریعے منظور کی، اور یہ کہا کہ یہ جو جماعت ہے یہ فرقہ وارانہ جو کاروائیاں ہیں اور جو نفرت ہے اس میں اس کا بہت بڑا رول ہے. اب ٹی ایل پی جو ہے وہ بین کی جا رہی ہے. اس کے اوپر اگین میں ایک ہی بات کروں گا، یہ صرف اور صرف فار دا ٹائم بینگ ایک ٹیمپریری ارینجمنٹ ہوگا. اس کے بعد ٹی ایل پی کسی اور فارم میں آپ کے سامنے ہوگی. اگر آپ نام کو بین کریں گے تو ظاہر ہے وہ کسی نے کہا تھا کہ جماعت اسلامی بندہ تو چھوڑ دیتا ہے لیکن جماعت اسلامی بندے کے اندر سے نکلتی نہیں ہے. تو اسی طرح یہ ٹی ایل پی جو ہے نا اس کا نیکسٹ ورژن ہے، یہ بھی اتنی آسانی سے نہیں جائے گی لوگوں کے ذہنوں سے. جن لوگوں نے اس کے اوپر اتنا عرصہ کام کیا ہوا اس کی لیڈرشپ کے ساتھ وہ رہے ہوئے ہیں. لیکن انفارچونیٹ یہ ناظرین میں ضروری سمجھتا ہوں بتانا کہ آج بھی مجھے کالز آئیں گے، لوگ اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہے ہیں. پنجاب گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو لوگ بلا وجہ اپنے مدرسوں سے اٹھائے ہوئے ہیں آپ ایٹ لیسٹ ان کو رہا کریں. مدرسوں کے بچے جو مدرسوں کے اندر تھے ان کا کوئی قصور نہیں ہے. اگر ان کو کوئی پروٹیسٹ کے اندر لے کے بھی آیا ہے تو وہ لیڈرشپ لے کے آئی ہوئی ہے جو آلریڈی آپ کے پاس ہے. تو آپ ان تمام معصوم بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچے بہت دور دور کے علاقوں سے ان کے مدرسوں میں پڑھ رہے تھے، ان کو اٹھا لیا گیا ہے. ناظرین، فیلڈ مارشل صاحب نے بہت سخت تقریر کی ہے. انہوں نے کہا کہ کچھ باتیں انہوں نے کی وہ میں آپ کے سامنے سنا دیتا ہوں میں آپ کو. ایک فیلڈ مارشل صاحب نے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ جو حالیہ اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ ہے، پاکستان اور سعودی عرب کے جو باہمی بھائی چارے کا جو
عمل ہے اس کو بہت طاقتور بنائے گا۔ یہ معاہدہ مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا میں امن اور استحکام کو یقینی بنانے کی جانب ایک قدم ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان نے ایران کے ساتھ مذاکرات کے پرامن عمل میں بھی کردار ادا کیا۔ دیگر تمام مسلمان ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات میں بہت تیزی سے فروغ پا رہے ہیں ہمارے تعلقات، اور سب سے اہم بات یہ کہ ہمیں چین کے ساتھ اپنی تاریخی اور اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری اور دوستی پر فخر ہے۔ دنیا کے متعدد تنازعات کا شکار علاقوں میں امن قائم کرنے کے لیے صدر ٹرمپ کے ذاتی کوششوں اور اسٹریٹجک لیڈرشپ کی بھی انہوں نے تعریف کی ہے۔ فیلڈ مارشل صاحب نے کہا کہ آپریشن مارکہ حق میں پاکستان کے خلاف اپنی جارحیت میں ناکامی کے بعد بھارت ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کو ترجیح پالیسی کے طور پر جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ ہمارے دشمن کا فتنہ ہند اور فتنہ الخوارج کو ہائیڈ گنز کے طور پر استعمال کرنا اس کے بزدلانہ، منافقانہ اور گناونے چہرے کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرتا ہے۔ طالبان رجیم کو ان پروکسیوں پر لگام ڈالنی چاہیے۔ یہ پروکسیاں پاکستان کے اندر گناونے حملے کرنے کے لیے افغان سرزمین استعمال کرتی ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور مسلح افواج پاکستان کے بہادر عوام، بالخصوص خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے عوام کے تعاون سے یقیناً اس لعنت کو بھی شکست دیں گے۔ یہ بڑی زبردست بات کی ہے فیلڈ مارشل صاحب نے کہ خیبر پختونخوا کی اور بلوچستان کی جو عوام ہے، تو اب ظاہر عوام کے ساتھ کنیکٹیویٹی کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ عوام کی جو منتخب نمائندے ہیں ان کو رستہ دیا جائے، ان کو سسٹم میں جگہ دی جائے۔ میں پہلے دن سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ سہیل افریدی کو اوفینڈ کریں گے، آپ اس کا موڈ آف کریں گے، اس کو پریشان کریں گے، وہ جائے گا زچ ہو کے، فائلیں چھوڑ کے اڈالہ جیل آئے گا، پورا دن بیٹھا رہے گا، اور پھر شام کو اگر آپ اس کو فون کر کے، جیسے کل ہوا، تو آپ اس کو فون کر کے منتیں کریں گے تو وہ بات نہیں مانے گا۔ تو ایک کرٹسی بھی ایک چیز ہوتی ہے، آپ ملا دیں عمران خان صاحب سے ان کو، اور ان کو کہیں بھائی یہ صوبے کے اندر معاملات ہیں۔ عمران خان خود یہ آفر کر رہے کہ آپ مجھے باہر لے کے آئیں، پیرول کے اوپر مجھے رہائی دیں تو میں آپ کے معاملات ٹھیک کر دوں گا افغانستان کے ساتھ۔ تو کچھ نارمل ہوں چیزیں، کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہوئی نظر آئے۔ اس کے بعد انہوں نے کشمیری عوام کا ذکر کیا۔ کشمیری عوام کب تک ظلم اور جبر کا شکار رہیں گے اور حق خود ارادیت سے محروم رہیں گے؟ پاکستان کشمیر پر اپنے اصولی موقف پر ثابت قدم ہے۔ اچھا، بہت سارے کشمیر کے دوستوں کے لیے یہ بات ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بیک آؤٹ کر چکا ہے کشمیر سے۔ ایسا نہیں ہے۔ اس وقت انٹرنیشنل فورمز پہ کشمیر ایشو ہائی لائٹ ہوا ہے، دوبارہ سے بھرپور طاقت کے ساتھ ہوا ہے۔ سو اختلافات کے باوجود بھی جو حقیقت ہے ہمیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ اس جنگ کی وجہ سے خواتین اور بچوں کو اور بوڑھیوں سمیت ہزاروں بے گناہ فلسطینی شہید ہوئے، اور فلسطینیوں پر اسرائیلی جارحیت اور نسل کشی اور جبری بے گھر ہونے کا نوٹس لیا پوری دنیا نے۔ پاکستان یہ توقع کرتا ہے کہ جنگ بندی جاری رہے گی، جس کے بعد غزہ کی انسانی بنیادوں پر امداد اور تعمیر نو کا عمل جاری رہے گا۔ اب آہستہ آہستہ ہماری گفتگو میں غزہ بھی شامل ہو رہا ہے، تو یہ بھی کچھ بعید از قیاس نہیں ہے کہ پاکستان بھی اس ابراہم اکارڈ کا حصہ بنے۔ ٹرمپ صاحب یہ کہتے ہیں کہ بہت جلد دوسرے ممالک بھی اس کا حصہ بن جائیں گے، یعنی کہ پاکستان جو ہے وہ اس کا حصہ بننے جا رہا ہے۔ ایک بات ناظرین جو میں بہت ضروری سمجھتا ہوں کرنی، اس بات نے مجھے تھوڑا سا پریشان بھی کیا۔ خواجہ آصف صاحب نے ایک بیان دیا رات کو، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ریاست کا سافٹ امیج، ایک سافٹ اسٹیٹ امیج جو ہوتا ہے اس کو ختم کرنا ہے، اور پاکستان کو ایک ہارڈ اسٹیٹ کی شناخت بنانی ہوگی۔ پنجاب نے اس کی ابتدا کر دی ہے۔ پنجاب میں ٹی ایل پی کو جیسے مریم نواز نے ہینڈل کیا وہ قابل تعریف ہے۔ یعنی خواجہ آصف صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ہارڈ اسٹیٹ بننے کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ بات یہ ایک پالیسی بن گئی ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ شاید ٹاپ لیول پہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہو گیا کہ ہم نے منجی ٹھوکنی ہے، ہم نے تن دینا ہے سب کو۔ اور ابھی ویسے ٹویٹر پہ میں دیکھ رہا تھا ایک ٹرینڈ بھی چل رہا ہے کہ حافظ صاحب نے تن دیا ہے، تو یہ تن دیے سب کو تنا جا رہا ہے ہارڈ اسٹیٹ بن کے۔ اور یہ جو بیان مسلم لیگ نواز کے بعد لوگ دے رہے ہیں نا، یہ کل ان کے گلے پڑیں گے۔ آج تو ان کو خبر نہیں ہے، چونکہ کل جب ان کے اوپر گزرے گی تو یہ سب ان کے گلے پڑے گا، پھر یہ کہیں گے کہ یار اس وقت ہم غلط ہو گئے تھے۔ تو بہرحال ہم ہارڈ اسٹیٹ بھائی بننے کی طرف نہیں جا رہے، ہم ہارڈ اسٹیٹ بن چکے ہوئے ہیں۔ اجازت دیجیے ناظرین، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔